अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम के हवाले से आज जो समाअत हुई, ये समाअत काफ़ी दिलचस्प देखने को मिली। और आज के समाअत के दौरान जजेस ने जो रिमार्क्स दिए और जो सवालात उठाए, वो आज जो हुकूमती वकील थे मखदूम अली ख़ान के मुकाबले में उनके जजेस के ये सवालात और ये रिमार्क्स बड़े दिलचस्प थे। और आज की इस समाअत से ये अंदाज़ा होता है कि इस नैब तरामीम का फ़ैसला जो है वो इस पर आ सकता है और बड़ा अहम फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि इस केस के से ये ज़ाहिर होता है कि ये केस बिल्कुल बुनियादी हकूक़ के हवाले से और मफ़ाद आमा के हवाले से ये एक फ़िट केस साबित हो चुका है। और आज की समाअत की जो कार्रवाई है और जो आज इसमें जो जजेस ने रिमार्क्स दिए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बजाय इसके कि समाअत तो बड़ी लंबी थी, लेकिन जो जजेस के जो अहम रिमार्क्स थे उसका तफसील जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज चूँकि 3 रुकनी बेंच है जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, और उनके साथ जो साथी जजेस हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, ये 3 रुकनी बेंच है जो इस बहुत बड़े केस को सुन रहा है तकरीबन 4-5 महीनों से। और आपको पता है कि नैब तरामीम क्यों की गई। इन जो 13 जमातों की जो हुकूमत है उन्होंने अपने लिए ये कानून क्यों बनाया, अपने करप्शन के केसेस कैसे ख़त्म किए, और उस दिन ये साबित भी हो गया जब नैब ने पूरी रिपोर्ट पेश की कि कितने लोगों को इस तरामीम से फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर पर जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी, और जो अभी जो कौमी असम्बली के जो मौजूदा स्पीकर हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर थे पानी और बिजली के, बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनको तो इस नैब के तरामीम से उनके तकरीबन 9 जो करप्शन के रेफरेंसेस थे वो ख़त्म हुए। तो आज की जो कार्रवाई है और ख़ास तौर पर जो जजेस के रिमार्क्स है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जो बेंच के जो सीनियर जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पर उसके कंडक्ट पर जो है उन्होंने सवालात उठाए, और उन्होंने आज जो सवालात किए और उन्होंने कहा कि ये जो सवालात उन्होंने उठाए गए हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि आज की ये अहम समाअत कितनी अहम थी और अब ये केस जो है किस करवट बदलेगा। अब देखना तो ये है कि जो आज के जो रिमार्क्स थे और जिस तरह और समाअतों में जजेस के जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन आए हैं, तो इसका तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि इस नैब तरामीम की जो है वो शायद हो सकता है कि इसको कलअदम करार दिया जाए। तो आज समाअत के दौरान जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इमरान खान और उनकी पार्टी के कंडक्ट पर उन्होंने सवाल उठाए, और उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी जो पार्टी है उसने तरमीमी बिल से जो है उन्होंने इज्तिनाब किया, यानी वो पार्लियामेंट में नहीं थे। क्या वोटिंग से इज्तिनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा दायर करना जो है वो बनता है? ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि चूँकि वो पार्लियामेंट में नहीं रहे, वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, तो क्या उनका इस नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना क्या उनका हक़ दावा बनता है, और क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना जो है पार्लियामेंट को कमज़ोर करना नहीं है? ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने आज अहम सवालात उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि रुकन कौमी असम्बली जो होता है वो अपने हलके के अवाम का नुमाइंदा होता है, और उनके हलके के अवाम जो है उनके एतमाद का वो रुकन जो है वो अमीन होता है। तो लिहाजा क्या अवामी एतमाद के अमीन का पार्लियामेंट का बाइकाट करना दुरुस्त है? ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल उठाया, और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे तयन होगा कि नैब तरामीम अवामी मफाद और अहमियत का केस है। ये जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने वो आज उनके जो अहम सवालात थे, और उन्होंने ये भी कहा कि क्या नैब
ترامیم کو جو ہے وہ عوام بھی اس کے خلاف چیخ و پکار کر رہی ہے، یا صرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس کو چیلنج کیا ہے؟ اور نیب ترامیم کون سے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں؟ یہ درخواست گزار نے اپنی درخواست میں اس کی نشاندہی نہیں کی، یہ کہنا تھا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے۔ اب آتے ہیں جو اہم ریمارکس، اس کے جواب میں جو اہم ریمارکس آئے ہیں وہ ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے۔ انہوں نے جو ریمارکس دیے اور جو سوالات اٹھائے، چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بلکہ یہ سوال اٹھایا کہ کیا اس بنیاد پر عوامی مفاد کا یہ مقدمہ جو ہم سن رہے ہیں، کیا ہم اس زاویے پر، اس بیسس پر، اس بنیاد پر ہم اس مقدمے کو نہ سنیں کہ کیونکہ درخواست گزار عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کنڈکٹ صحیح نہیں تھا، تو اس لیے ہمیں اس مقدمے کو نہیں سننا چاہیے۔ یہ بڑا اہم ریمارکس ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کا۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہر لیڈر اپنے اقدامات کو درست کرنے کے لیے آئین کا سہارا لیتا ہے، یعنی ہر لیڈر، ضروری نہیں کہ لیڈر وہ ایک عام شہری بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے اقدامات جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، کوئی لیڈر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، تو اس نے جو بھی اقدامات کیے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر وہ آئین کا سہارا لیتا ہے اور پھر وہ آئین کے تحت اس کو کسی بھی عدالت میں وہ چیلنج کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا جو بہت بڑا اہم ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب نے دیا عمر بندیال صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے جس طرح انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، تو اس کے بدلے میں چیف جسٹس صاحب کا یہ اہم ریمارکس ہے کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرنا پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی، یعنی جو عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کیا، وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے، عوام میں چلے گئے، عوام میں پھر ڈائریکٹ گئے اور انہوں نے پورے ملک میں جلسے کیے اور جس طرح اس کو پذیرائی ہوئی، تو لیکن چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ جو بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ ان کی یہ سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے۔ سیاسی حکمت عملی اگر میں اس کو سمرائز کروں ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں لوگ ہر چیز کرتے ہیں، ان کے لیے جائز ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ملتی ہے کہ یہ جو ابھی 13 جماعتوں کی جو حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، کس طرح آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کے خلاف کتنے بیانات دیے تھے، بلکہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو بھی انہوں نے نہیں بخشا تھا، کس طرح ان کے خلاف نازیبہ بیانات دیے تھے اور ان کے جو میڈیا پہ جو بیانات تھے وہ کس طرح، لیکن سیاست ہے، سیاست کے لیے پھر جو ہے وہی جو دشمن تھے وہ پھر مل بیٹھے اور انہوں نے ایک جو حکومت بنائی، اتحاد بنایا پی ڈی ایم کا جو ابھی جو حکومت چل رہی ہے۔ تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ان کی عمران خان صاحب کی جو پارلیمنٹ سے جب وہ چلے گئے تو یہ ان کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی۔ اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ پارلیمانی کارروائی جو ہوتی ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا جو ہوتا ہے، یہ پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں، پوری دنیا میں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بالکل مختلف کی چیف جسٹس صاحب نے تو یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہے، اور خاص طور پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ برصغیر میں تو اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، جو ہمارے سیاستدانوں نے ماضی میں پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا برصغیر میں جتنے بھی ممالک ہیں، تو اس میں کہا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی تاریخ ہے، یہ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا۔ اور اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن جو اس بینچ کے ممبر ہیں، انہوں نے پھر حکومتی وکیل جو ہے مخدوم علی خان صاحب سے ان سے یہ سوال کیا کہ پارلیمان کے جو مشترکہ پارلیمان میں جو یہ بل پاس ہو رہا تھا نیب ترامیم کا، تو اس وقت پارلیمان کے کتنے ارکان یعنی قومی اسمبلی کے ارکان موجود تھے، مشترکہ پارلیمنٹ یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے حکومتی وکیل مخدوم علی خان سے پوچھا کہ اس وقت ارکان کی تعداد کتنی تھی جب یہ بل پاس ہو رہا تھا، تو انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ 166 ارکان موجود تھے۔ تو اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے پھر کہا کہ مشترکہ جو پارلیمنٹ اجلاس ہوتا ہے ان کی تعداد جو ہے وہ 446 ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ جب بل پاس ہو رہا تھا نیب ترامیم کا، تو وہ اس کی تعداد آدھے سے کم تھی، آدھے سے زیادہ بلکہ کم تھی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ
جو اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ عدالت صرف بنیادی حقوق اور آئینی حدود پار کرنے کے نکات کا جائزہ لے رہی ہے، یہ تھا ریمارکس تھے جسٹس اعجاز الحسن کے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اب جس طرح جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب کا جو ریمارکس تھے، انہوں نے جو عمران خان اور ان کی پارٹی کے کنڈکٹ پر جو سوال اٹھائے، تو اب اس کے بدلے میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کنڈکٹ پر سوال تب اٹھتا اگر نیب سے ان کی کوئی ذاتی نیب ترامیم سے ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا، یہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بظاہر عمران خان کا نیب ترامیم سے کوئی مفاد منسلک نہیں لگتا، کیونکہ درخواست گزار عمران خان نے نیب ترامیم عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی بنا پر اس عدالت میں اس نیب ترامیم کو چیلنج کیے ہیں، اور جس پر مخدوم علی خان صاحب نے کہا، جو حکومتی وکیل ہیں، ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو نیب ترامیم چیلنج کرنے سے سیاسی فائدہ مل سکتا ہے، یعنی انہوں نے جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے جو چیلنج کیا ہے نیب ترامیم کو، تو ان کا حکومتی وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی نے استعفے نامنظور ہونے پر عدالت میں وہ آ گئے، اور جب ان کے استعفے نامنظور ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے دانستہ طور پر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا اور چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور شاید اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ شاید عمران خان کو معلوم تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ پھر عدالت آ گئے، اور چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری بھی ہیں۔ اب اس ریمارکس کا کیا مطلب ہے ناظرین؟ جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ اگر کسی عام شہری کے بھی، کیونکہ آئین میں لاتعداد پروویژنز ہے، آرٹیکلز ہیں کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر وہ بنیادی حقوق کسی کے متاثر ہوتے ہیں، تو ایک عام شہری، نہ کہ وہ سیاستدان ہو، کوئی بڑا افسر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، لیکن عام شہری بھی اگر اس کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو ان تمام آج کے ریمارکس اور آبزرویشن سے اب یہ پتہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو نیب کے جو ترامیم ہوئے ہیں، ناظرین عدالت اس پر بہت بڑا فیصلہ دے گی، اور اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ عدالت ان نیب ترامیم کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیتی ہے یا کوئی اور فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی چونکہ یہ اینڈنگ پہ جا رہا ہے، یہ تقریباً یہ کیس ختم ہونے والا ہے، شاید اگلے ہفتے یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے اور اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن ناظرین صرف کہنا یہی ہے کہ جو عوامی مفاد کے جو معاملے ہوتے ہیں، اور ہم جو عوام ہوتے ہیں وہ اپنے بندوں کو ہم الیکٹ کرتے ہیں، ان کو اسمبلیاں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے لیجسلیشن کریں، ہمارے لیے قانون سازی کریں، عوام کی مفاد کے لیے قانون سازی کریں، نہ کہ صرف وہ اپنی مفاد کے لیے قانون سازی کریں، جس طرح ان لوگوں نے 13 جماعتوں کی اس پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور جو موجودہ جو حکومت ہے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترامیم کی ہے اور ان کو فائدہ بھی پہنچا۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کیا کرتی ہے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن جاتے جاتے میرے نئے دیکھنے والے ناظرین سے میری التماس ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آراء، اپنے کامنٹس ضرور دیا کریں تاکہ میں اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔